चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर किड्स बदरी चैनल का बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम जी, आवाज़ स्लो है। कुरान टाइम जी, कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है। इसमें होते हैं बहुत सारे दिलचस्प और मालूमाती सेगमेंट। कुरान करीम का प्रोग्राम है, कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है, तो उसमें कुरानी मालूमात पर मबनी सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है तिलावत का, जिसमें हम तिलावत के साथ साथ उस आयत का हम तर्जमा भी सुनते हैं। फिर उसके बाद सेगमेंट होता है मैसेज ऑफ कुरान का, उसमें आयत भी सुनते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में जो हमें पैगामात दिए हैं वो भी हम सुनते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे सैयद ग़ुलाम इलियास मदनी भाई भी मौजूद होते हैं, तो सैयद साहब से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, मैसेज ऑफ कुरान सेगमेंट के बाद आपको एक वाक़या भी सुनाया जाएगा, आपको एक पैकेज भी दिखाया जाएगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। तो आपने आज भी आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहना है। इंशाअल्लाह आज भी बहुत कुछ आपको सीखने को, जानने को, कुरान करीम की मालूमात बहुत सारी आज भी आपके पास इकट्ठी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यानी अल्लाह पाक ने जो आपको आज 24 घंटे दिए हैं, यानी जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हैं, आज जो आपको अल्लाह पाक ने 24 घंटे दिए हैं, उस वक्त में से ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, ये है कुरान टाइम। कुरान टाइम। तो जो आप काम कर रहे हैं, आप वो छोड़कर, या आप अगर उसको छोड़ सकते हैं या उसको अभी रोकना मुमकिन है, तो रोक कर हमारे साथ शामिल हो जाइए हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है कुरान टाइम। कुरान टाइम। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत सुनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, कितनी बार? 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, दिन भर में 24 घंटों में सिर्फ 50 बार, कितनी बार? 50 बार दुरूद पाक पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह इतनी बड़ी फजीलत हासिल होगी कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस उम्मती से क्या करेंगे? मुसाफ़हा करेंगे, यानी हाथ मिलाएंगे। तो ये कितनी बड़ी सआदत की बात होगी और कितनी जो है ये फजीलत वाली बात होगी। और दिन में कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 50 बार पढ़ना है। सिर्फ थोड़े से मामूली से वक्त में आप जो है 50 बार, 5 नमाज़ें हैं दिन में, अगर हर नमाज के बाद भी आप 10 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, कितने हो गए? 50। तो 50 दुरूद पाक पढ़ने की जो है ये हमें फजीलत हासिल होगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़दा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत सुनी पारा 1 सूरह बक़रा की आयत नंबर 117 की, और आइए अब इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। वो बग़ैर किसी साबिका मिसाल के आसमानों और ज़मीन को नया पैदा करने वाला है, और जब वो किसी काम को वजूद में लाने का फ़ैसला फरमाता है तो उससे सिर्फ ये फरमाता है कि हो जा,
تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری آیت ہے قرآن کریم کی، اس کا ہم نے ترجمہ بھی سنا۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، ایک اہم سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کے آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ عز و جل، آج جو ہمیں میسیج مل رہا ہے وہ دین اسلام کے بارے میں ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہر نبی کا دین جو تھا وہ دین اسلام ہی تھا۔ جتنے بھی نبی آئے ان سب کا دین دین اسلام ہی تھا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دین اسلام ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب پیارے بچوں، جو دین اسلام ہے وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جو وہ دین لے کر آئے وہ دین اسلام ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور وہی قبول ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ یہ جو ہمیں دین اسلام ملا ہے، تو پیارے بچوں ہمیں اس کا اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمیں ایمان کی نعمت ملی ہے، ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو ہمیں نعمت ملی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو ہمیں اس دین پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایمان کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی دین سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمیں میسیج ملا ہے وہ بہت ہی پیارا میسیج ہے نہال بھائی، بہت ہی پیارا میسیج ہے۔ اگر ہم اس کو غور کریں، بلکہ بچوں کے لیے بھی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، جو ان کے والدین ہیں، ان لوگوں کے لیے جو گھر سے باہر نکلتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، سب کے لیے بہت ہی پیارا آج کا میسیج ہے کہ مسلمان دوست کس کو بنائیں ہیں۔ پیارے بچوں، ہم دوست کس کو بنائیں، اس کے بارے میں آج کا ہمارا میسیج ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو سنیے، ہمیں دوست صرف مسلمان کو ہی بنانا چاہیے۔ کس کو بنانا چاہیے؟ مسلمان کو۔ ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، بہت ہی اہم بات ہے، اور اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، سبھی کو یاد رکھنا چاہیے کہ کافروں سے دوستی رکھنا اور ان سے محبت رکھنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام۔ ہاں، کافروں سے دوستی نہیں کرنی، ان سے محبت نہیں کرنی۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنے ہی اہم بات ہے۔ بعض دفعہ ہم کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں، یا کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اور ہمیں زندگی میں روزمرہ کے جو ہمارے کام ہوتے ہیں اس میں ہمیں تعلق واسطہ پڑتا ہے، تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، جو ہم نے قرآن پاک کی آیت سنی، اس کا ترجمہ سنا، کہ کافروں کو دوست نہیں بنانا، کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ ہاں، اور کافروں سے دوستی رکھنا اور ان سے محبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام ہے، حرام ہے۔ اور پیارے بچوں، بعض دفعہ اسکول وغیرہ میں ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر، سب جگہ نہیں ہوتا، کچھ جگہوں پر ہوتا ہے، یا جو ہم جہاں رہتے ہیں علاقے میں وہاں بھی ہوتا ہے، تو ان سے راز کی باتیں کرنا، جو اپنی پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، راز کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے کرنا ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے، کیا ہے؟ ناجائز۔ ناجائز ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
آپ بھی غور کیجئے, آپ بھی اس کو یاد کیجئے اور بچوں کو یہ بات سکھائیے کہ کافروں سے محبت رکھنا, کافروں سے دوستی رکھنا حرام ہے, اور ان کو اپنی پرائیویٹ باتیں بتانا, راز کی باتیں بتانا ناجائز ہے. تو پیارے بچوں, ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں سے ہی دوستی کریں. کن سے دوستی کریں؟ ہاں, اور ایک اہم بات پیارے بچوں, مسلمانوں سے دوستی کرنی ہے لیکن ان سے کرنی ہے جو آپ کے ہم عمر ہیں, ہے نا. آپ کی عمر اگر 8 سال ہے تو آپ کے جو فرینڈ ہوں وہ بھی 8 سال کے ہوں. ایسا نہیں کہ آپ 8 سال کے اور آپ نے اپنے سے بڑی عمر کے جو 12 سال کے, 15 سال کے, 18 سال کے ان سے دوستی کر لی. نہیں, ہاں آپ کے جو بھائی ہیں تو وہ تو بھائی ہیں, آپ نے ان کے ساتھ گھر میں رہ کر کھیلنا ہے, اچھی باتیں سیکھنی ہیں اور سکھانی ہیں, لیکن گھر سے باہر. پیارے بچوں, کبھی بھی اپنے سے بڑے عمر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. آپ اپنے جو آپ کے ہم عمر لوگ ہیں, مسلمان ہیں, عاشق رسول ہیں, نیک کام کرنے والے ہیں, تو آپ نے ان سے دوستی رکھنی ہے. ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہے جن کو آپ دیکھیں تو وہ آپ کو اچھی بات بتائیں, جن کے آپ پاس بیٹھیں تو وہ آپ کو کہیں کہ آپ درود پاک پڑھیے, اللہ کا ذکر کیجئے, جو آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. کن سے دوستی کرنی ہے؟ جو ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں. کس سے کرنی ہے؟ جو ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں, جو ہمیں دین اسلام سکھائیں, جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائیں, ہمیں ان سے دوستی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, میسج آف قرآن سیگمنٹ میں ہمیں بہت پیارا میسج ہمیں ملا کہ ہمیں دوست کس کو بنانا ہے؟ جو اچھی اچھی باتیں بتائیں. سب سے پہلے تو وہ مسلمان ہو. دوست کون ہو؟ مسلمان ہو. اور دوسرا یہ جو ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائے. جو بچہ نماز پڑھتا ہے ہمیں اسے دوست بنانا ہے. کسے دوست بنانا ہے؟ جو بچہ نماز پڑھتا ہے, جو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, جو دین کی دعوت دیتا ہے اور عاشق رسول ہے. کیا ہے؟ عاشق رسول ہے. تو صرف انہی بچوں کو ہم نے دوست بنانا ہے جو درود پاک پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ذکر اللہ کرتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں اور دیگر جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں, جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں, صرف ان کو ہی دوست بنانا ہے. جو غلط کام کرتے ہیں, جو گناہ کے کام کرتے ہیں, جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں یا جو کسی کی دل آزاری کرتے ہیں, اس کو دوست ہمیں نہیں بنانا. اور خدا نہ خواستہ ایسا کوئی دوست ہے تو پھر سید صاحب اس دوست سے دور ہو جایا جائے. جی بالکل, اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں, ویسے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی چھوٹا ہے لیکن آپ میں اتنی ہمت ہے, آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, آپ کو سمجھانا چاہیے. جیسے وہ بعض دفعہ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے, وہ گالی بکتے ہیں, آپ انہیں سمجھائیں کہ بھئی گالی بکنا اچھی عادت نہیں ہے, صحیح ہے, اس کو سمجھائیں. اگر آپ قدرت رکھتے ہیں اس کو سمجھانے کی, آپ سمجھائیے. نہیں تو پھر یہ کہ کہیں آپ میں یہ عادتیں نہ آ جائیں, ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں, اگر پھولوں کا جو گلدان ہوتا ہے, جب وہ جو مٹی جو ہوتی ہے, جو گلدان میں مٹی ہوتی ہے, گھملے میں جو مٹی ہوتی ہے, وہ پھولوں کے ساتھ رہتی ہے. اب وہ خود پھول نہیں ہے لیکن پھولوں کی خوشبو اس مٹی میں آ جاتی ہے نا بچوں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو گھملے کے اندر مٹی ہوتی ہے اس میں اگر چنبیلی کا پودا لگا ہو, اس میں گلاب کے پھول کا پودا لگا ہو, تو اس مٹی کے اندر بھی خوشبو آ جاتی ہے. تو بندہ جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اثرات اس میں آ جاتے ہیں. اگر اس میں سے خوشبو آ رہی ہے تو وہ خوشبو آپ کے اندر بھی آئے گی, اگر اس میں سے اسمیل بدبو آ رہی ہے تو وہ آپ کے اندر بھی آ جائے گی. تو اگر ہم یہ قدرت رکھتے ہیں نہال بھائی کہ ہم اس کو سمجھائیں تو سمجھائیں, نہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے, ہم خود ہمارے اندر وہ عادات نہ آ جائیں تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہم کسی اچھے کو, کسی عاشق رسول کو, کسی نمازی کو, کسی اچھے بچے کو جو ہمیں دین کی باتیں بتائیں, ہمیں اس کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے. لیکن یاد رہے سب سے اہم بات کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے, ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے, ان کو اپنی راز کی باتیں نہیں بتانی چاہیے, نہیں بتانی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے سیگمنٹ میسج آف قرآن. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک پیارا سا پیکج دکھایا جائے گا. سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم.
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कुरान में क्या है, और आज हम बात करेंगे कुरान पाक की उन सूरतों के बारे में जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, अल्लाह पाक के प्यारे कलाम कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, और उन 114 सूरतों में से सिर्फ 5 सूरतें ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। वो सूरतें कौन सी हैं? आइए उनके नाम सुनते हैं। सूरतुल फातिहा, सूरतुल अनआम, सूरतुल कहफ, सूरह सबा, सूरतुल फातिर। तो बच्चों, ये वो 5 सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। इनके अलावा कोई भी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू नहीं होती। सुबहानल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान करीम की 114 सूरतें हैं। आपने पैकेज देखा और इस पैकेज में हमें उन 5 सूरतों के नाम बताए गए जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। किससे? सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से जो सूरतें शुरू होती हैं। और मज़ीद कुछ सही सा फरमाएं। कितनी ही प्यारी मालूमात है निहाल भाई। हम देखें तो मतलब जो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हैं, जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बस हमने आज तक यही सुना कि भाई कुरान पाक की 114 सूरतें हैं, लेकिन इतनी अहम मालूमात जो कि बड़ी बड़ी जो बुक्स हैं उनमें लिखी हुई होती है। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप ये जो हमारा प्रोग्राम है कुरान टाइम, आपके लिए कितनी प्यारी वीडियोस लेकर आ रहा है कि भाई कुरान पाक में ऐसी कितनी सूरतें हैं, कौन सी सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं, इसकी मालूमात आपको मिल रही है। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं तो कहूँगा निहाल भाई कि इन सूरतों के नाम भी हमें याद होने चाहिए, है ना भाई। कुरान है, अल्लाह पाक की किताब है, इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। जब हमें अपनी जो बुक्स है उसमें पोयम होती हैं, पोयम्स होती हैं, स्टोरी होती है, हमें उनका पता होता है कि वो किस हर्फ से शुरू हो रही हैं, किस अल्फ़ाबेट से शुरू हो रही हैं, है ना, ABCD के किस वर्ड से शुरू हो रही हैं, सब मालूम होता है। तो हमें अल्लाह पाक का जो कलाम है, जो कुरान मजीद है, कुरान पाक है, हमें इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए कि कितनी सूरतें, कौन कौन सी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही हैं। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी अपने बच्चों को ये सूरतें याद करवाइए और आप खुद भी याद कीजिए। और प्यारे बच्चों, आप सब भी नियत कर लीजिए कि आप सब भी ये वीडियो देखकर ये नाम याद करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये सेगमेंट भी बड़ा ही मालूमाती सेगमेंट है। सेगमेंट का नाम है बयान नुज़ूल। Quran time, Quran time, Quran time। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, इस सेगमेंट में कुरानी आयत के शान नुज़ूल बयान किए जाते हैं, और आज हम पारा 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 89 के शान नुज़ूल के बारे में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और जब इनके पास अल्लाह की वो किताब आई जो इनके पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाली है, और इससे पहले ये इसी नबी के वसीले से काफिरों के खिलाफ फतह मांगते थे, तो जब इनके पास वो जाना पहचाना नबी तशरीफ़ ले आया तो इसके मुनकिर हो गए, तो अल्लाह की लानत हो इनकार करने वालों पर। आइए बच्चों, अब इस आयत का शान नुज़ूल यानी नाजिल होने की वजह सुनते हैं। तो बच्चों, हमारे प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले और कुरान पाक के नाजिल होने से पहले नॉन मुस्लिम्स अपनी हाजतों के पूरा होने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक के वसीले से दुआ करते थे, और इनकी दुआएं कबूल होती थी। लेकिन जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन पर ईमान लाने के बजाय वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने लगे। तो उस वक्त ये आयत मुबारका नाजिल हुई जिसमें इनसे फरमाया गया कि पहले तो तुम इनके नाम के वसीले से दुआएं मांगते थे, अब जब वो नबी तशरीफ ले आए तो तुम इनकार करने वाले हो गए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस बयान नुज़ूल से मालूम हुआ कि दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआएं मांगी जाती थी, और ये सिलसिला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में भी जारी रहा। सहाबाए कराम रदी अल्लाह अन्हुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआएं मांगते थे, बल्कि अपने वसीले से दुआ मांगने की तालीम खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम रदी अल्लाह अन्हुम को दी। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी इंतकाल के बाद भी सहाबाए कराम रदी अल्लाह अन्हुम का ये तरीका रहा, और तब से अब तक जारी है और इंशाअल्लाह हमेशा जारी रहेगा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। ए खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, सल्लू अलल
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ علیہ وسلم. وسلم. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، آہا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، ہے کس کو؟ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلیل اللہ سبحان یہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے جو ہمارے اس سیگمنٹ میں سنا بیان نزول میں، تو ہمیں بھی یہاں سے ایک بات سیکھنی چاہیے کہ ہماری دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے. تو اب آپ چاہتے ہیں یا آپ جب بھی دعا مانگیں تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم وسیلہ پیش کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بہت پیارا سیگمنٹ ہے، اس سیگمنٹ سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے ایک قرآنی واقعہ. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ دوبارہ حاضر ہیں ایک واقعہ لے کر. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ بھی بڑا ہی منفرد ہے اور بہترین واقعہ ہے. آج کا ہمارا واقعہ اللہ پاک کے نبی کی امی جان کا واقعہ ہے اور وہ اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہاں. اور آج کا جو ہمارا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، آپ کی امی جان حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں آج کا ہمارا واقعہ ہے. آئیے سنتے ہیں. بہت ہی الگ طرح کا ایک واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے. پیارے بچوں ذرا غور سے سنیے گا. شروع میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے جو والد صاحب تھے ان کا نام عمران تھا. کیا نام تھا بچوں؟ زور سے بولیے، کیا نام تھا؟ عمران. آپ کے والد کا نام عمران تھا اور آپ کی والدہ کا نام حنا تھا. کیا نام تھا؟ حنا تھا. جب حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ حنا آپ کو لے کر بیت المقدس آپ کو لے کر گئیں. بیت المقدس میں عابدوں کے امام، عالموں کے امام، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام تھے. تو آپ کی والدہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس آپ کو لے کر گئیں اور زکریہ علیہ السلام آپ کے خالو تھے. کون تھے؟ خالو. ہاں. حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ کے خالو کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام. زکریہ علیہ السلام تھے. تو آپ کی والدہ آپ کو زکریہ علیہ السلام کے پاس بیت المقدس میں چھوڑ کر آ گئی. زکریہ علیہ السلام نے بیت المقدس کی اوپر کی منزل میں ایک محراب تعمیر کیا. کیا کیا؟ زکریہ علیہ السلام نے بیت المقدس کی اوپر کی منزل میں ایک محراب بنا کر وہاں پر بی بی مریم رضی اللہ عنہا کو وہاں رکھا اور آپ وہاں پر رہتی تھیں اور وہاں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرتی تھیں. کیا کرتی تھیں؟ عبادت کی عبادت. ہاں. اس محراب کے اندر رہ کر حضرت مریم رضی اللہ عنہا اس محراب میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرتی تھیں اور حضرت زکریہ علیہ السلام اس محراب میں آتے تھے، اسے باہر جاتے تھے آپ کے لیے کھانا پینا لے کر دوبارہ اس محراب میں آتے تھے. زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب وہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں آئے تو زکریہ علیہ السلام نے سردی کے موسم میں گرمی کے پھل دیکھے اور گرمی کے موسم میں سردی کے پھل دیکھے. حضرت زکریہ علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے کہ بھئی محراب مریم میں یہ سردیوں کا موسم ہے، گرمی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ اور گرمی کا موسم، اس میں سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا سے اس کا سوال کیا تو بڑا ہی پیارا جواب حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے دیا. پیارے بچوں غور سے سنیے گا اور ہمیں بھی یہ عادت بنانی چاہیے. ذرا سنیے گا. حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا نے کہا
کہ یہ پھل اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل کے ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بی بی مریم رضی اللہ عنہا کی یہ کرامت دیکھی تو اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اس محراب میں دعا کی، تو اللہ پاک نے بڑھاپے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور آپ کو بیٹا عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور اللہ پاک نے اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھا، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نے ان کو نبوت بھی عطا کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اب ہم نے کتنا ہی پیارا واقعہ سنا کہ اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل ان کو عطا فرماتا تھا، ہیں سردی کے اندر گرمی کے پھل ملتے تھے اور گرمی میں سردی کے پھل ملتے تھے، اور یہ سب دیکھا کس نے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور اس جگہ پر دعا کی اللہ کے نبی نے اور دعا قبول ہوئی۔ تو پیارے بچوں، ہم بھی جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں ہمیں ان کے وسیلے سے ان جگہوں پر جہاں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، جہاں وہ عبادت کرتے تھے، جہاں ان کا مزار ہے، تو اس امید سے کہ اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں، ہمیں بھی وہاں پر جا کر اچھی دعا کرنی چاہیے، ہیں اللہ پاک کے جو نبی ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا یہ قرآن پاک کے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے 39 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے اس واقعے کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ویسے اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بتائیے کہ محراب مریم میں کون سے پھل کب آتے تھے؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ سردی کے پھل گرمی میں موجود ہوتے تھے اور گرمی کے پھل سردی میں موجود ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ اللہ پاک کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ یہ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ اچھا، اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو بیٹا عطا فرمایا، تو بیٹے کا نام اللہ پاک نے کیا رکھا تھا؟ یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیے۔ یحییٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک نے ان کو آگے کیا بادشاہت دی تھی؟ کیا ان کو ملا تھا؟ آگے کیا ملا تھا ان کو؟ آپ بتائیے۔ نبوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے ایک بہت ہی پیارا قرآنی واقعہ سنا۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ تھا۔ آپ چاہیں تو اسے عجائب القرآن ما غرائب القرآن میں اسے مکمل تفصیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ہم صورتوں کے نام یاد کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی Quran time, Quran time, Quran time. ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ناموں کی تکرار سیگمنٹ میں آ گئے ہیں۔ کس چیز کے ناموں کی تکرار کرنی ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ صورتوں کے ناموں کی تکرار کرنی ہے۔ کس کے؟ سبحان اللہ۔ صورتوں کے نام۔ قرآن کریم میں جو 114 صورتیں ہیں ان میں سے 30 صورتوں کے ہم نام اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں یاد کر چکے ہیں۔ آج مزید 5 صورتوں کے نام انشاءاللہ الکریم یاد کریں گے۔ جو بچے ہمارے اس پروگرام کی ہر ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو انہیں پچھلے 30 نام یاد ہو چکے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ الکریم مزید 5 صورتوں کے نام یاد کریں گے۔
سبحان اللہ. آج جس سورت کا ہم سب سے پہلے نام یاد کر رہے ہیں اس سورت کا نام ہے سورہ لقمان. کون سی سورت ہے؟ سورہ لقمان. میں دہراتا رہوں گا نام، تو آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے نام. سورہ لقمان. سورہ لقمان. جی سب سے پہلے آج ہم جس سورت کا نام یاد کر رہے ہیں اس کا نام ہے سورہ لقمان. سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ. جی سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ. پھر ہے سورہ احزاب. جی سورہ احزاب. سورہ احزاب. سب سے پہلے ہم نے یاد کیا سورہ لقمان. پھر ہے سورہ جی سورہ احزاب کے بعد ہے سورہ سبا. جی سورہ سبا. اور آج جو ہم آخر میں سورت کا نام یاد کر رہے ہیں وہ ہے سورہ فاطر. جی سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، سورہ سبا، اور سورہ فاطر. سورہ فاطر. جی سب سے پہلے سورہ، پھر ہے سورہ، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اور پھر ہے سورہ فاطر. ماشاءاللہ. سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے، پھر سورہ احزاب ہے، پھر اس کے بعد ہے سورہ سبا، پھر ہے سورہ فاطر. جی کس کس کو ترتیب وار نام یاد ہو گئے ہیں؟ سب سے پہلے سنتے ہیں ہمارے اسحاق بھائی سے. سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر. سورہ فاطر جو ہے یہ تا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ طا کے ساتھ ہے، تو طا کو پر پڑھتے ہیں سورہ فاطر. سورہ فاطر. جی تا نہیں پڑھیں گے. سورہ اگر تا ہوتا تو کیا ہوتا؟ سورہ فاطر. جبکہ فاطر نہیں پڑھیں گے، سورہ فاطر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اور کون سنائے گا؟ ایک اور بچے سے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. سائم بھائی کو مائک دیجیے. سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر. ماشاءاللہ. سورہ لقمان ہے، پھر سورہ سجدہ ہے، پھر سورہ احزاب ہے، پھر سورہ سبا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں سورہ فاطر ہے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو بچے ہمیں چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ان 5 صورتوں کے نام یاد کر لیں، اور پچھلی صورتوں کے اگر آپ نے نام یاد کرنے ہیں تو وہ بھی آپ یوٹیوب پر ہمارا جو چینل ہے کڈس مدنی چینل، آپ جا کے ہماری پرانی ایپیسوڈ جو پچھلی ایپیسوڈز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے نام یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم. اگر ساری ایپیسوڈز کے ہم سارے نام یاد کر لیں گے تو کتنے نام یاد ہو جائیں گے ہمیں قرآن کریم کی صورتوں کے؟ جی 35 نام انشاءاللہ الکریم. 35 نیمز ہمیں یاد ہو جائیں گے. شروع کی 35 صورتوں کے ہمیں نام یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بہت پیارا سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا. ترجمہ: انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں انسان سے مراد تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بیان کا مطلب جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا ان سب کا علم ہے. تو بچوں ان دونوں آیات کا معنی یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا ان سب چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے. اللہ پاک کی مخلوق میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ علم والے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا ہمارا نبی، بنے مولا کا پیارا ہمارا نبی،
عالم کا دولا ہمارا نبی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سائم بھائی ہمیں بتا رہے تھے، اور بہت پیارا شعر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا، ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. اور نہال بھائی، جو آج ہم نے شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سنی، اس میں ایک طرف اور اشارہ جا رہا تھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ہاں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اور جو والدین ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہم اگر اس کو یوں کہیں نہال بھائی کہ آج جو ہم نے سنا، اس کو ایک جملے میں اگر ہم یاد کرنا چاہیں، بلکہ یاد کروانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروانا چاہیے، ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے، اور پیارے بچوں ہم سب کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا سیگمنٹ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے جو آیت ہے وہ پتہ چلی، اور اس کا ہمیں ترجمہ بھی ہمارے سائم بھائی نے سنایا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. دلچسپ سیگمنٹ ہے، سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا آئیں قرآن سیکھیں. بڑا ہی دلچسپ سیگمنٹ ہے اور معلوماتی سیگمنٹ ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہوگا مقابلہ، اور مقابلہ بھی ہوگا، ایکٹیویٹی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس ایکٹیویٹی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو، جاننے کو ملے گا. تو اس کے طریقہ کار میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں. ٹیم اے سے بھی ایک بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے سائم بھائی موجود ہیں ٹیم اے سے، اور ٹیم بی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے زین العابدین بھائی. تو طریقہ کار تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن جو نئے ویورز ہیں ان کو میں بتا دوں کہ ہمارے دونوں کنٹیسٹنٹس کے پاس جو ہے وہ کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے کہ قرآن پاک کی نویں سورت کا آپ نے نام بتانا ہے. تو یہ سمجھ لیں پہلا جو سوال ہے وہی سب سے مین سوال ہے. اگر آپ نے اس میں غلطی کر دی تو پھر آپ کے سارے غلط ہوتے ہوئے جائیں گے. پہلے سوال کا آپ نے جو آپ کو درست آپشن لگے وہ آپ نے نکال کر پہلے سوال کے جواب کی جگہ پر لگا دینا ہے. پھر سورت کی ٹوٹل آیتیں بتانی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے لگایا سورہ آل عمران، تو پھر اس کی ٹوٹل آیتیں، ٹوٹل الفاظ وغیرہ آپ نے بتانے ہیں. تو سائم بھائی کے پاس ہے 9ویں سورت کا سوال، اور آپ کے پاس ہے 10ویں سورت کا سوال. زین العابدین بھائی تیار ہیں آپ لوگ؟ بس کرنا کچھ نہیں ہے، بہت آسان سا گیم ہے. اس کو ایکٹیویٹی سمجھیں آپ، بہت آسان سی، کہ اس میں آپ نے جو ہے جو بھی آپ کو درست جواب لگتا ہے تینوں میں سے وہ نکال کے آپ نے اس کے آگے لگا دینا ہے. آپ لوگوں کو 2 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا، اور اسی ٹائم کے اندر آپ نے سب کچھ یہ لگانا ہوگا. لیکن جو پہلے لگا دے گا وہ ونر نہیں ہوگا، بلکہ جس نے زیادہ پرچیاں درست لگائی ہوں گی، زیادہ جوابات درست ہوں گے، تو وہ ہمارے اس مقابلے کا ونر ہوگا. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ. زین العابدین بھائی تیار ہیں صرف، سائم بھائی آپ نہیں ہیں تیار؟ ماشاء اللہ. جی تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی زین العابدین بھائی آپ بھی لگائیں، شادی کرنا ہے، آپ بھی ایک ساتھ لگیں. شاباش. سورہ توبہ کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں، ٹوٹل الفاظ، ٹوٹل حروف، ٹوٹل رکوع کتنے ہیں؟ دیکھتے ہیں نہال بھائی آج کون ونر بنتی ہے، کون سی ٹیم ونر بنتی ہے. ٹیم اے، ٹیم بی ہے. اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ذرا غور کریں، دیکھیں آپ کو دکھایا جا رہا ہے ان کی ایکٹیویٹی کو کہ کون جیتتا ہے، آج کا ونر کون ہوگا. آپ بھی غور کریں، اور آپ بھی ذرا سوالات ترتیب دے دیں. یہاں آپ کو سوالات نظر آ رہے ہوں گے، آپ بھی اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے پوچھیں، وہاں بھی آپ لکھیں. ماشاء جی اللہ. مجھے تو لگتا ہے ٹائم قریب ہے.
جلدی جلدی کیجئے، بہت کم لیکن time. یاد رہے جوش میں مگر ہوش کے ساتھ. بہت کم ٹائم بچا ہے سائم بھائی. ٹوٹل سوالات 6 ہیں، ہر سوال کا 1 نمبر ہے، اور جو سب سے زیادہ پوائنٹس آج حاصل کرے گا وہ اس سیگمنٹ کا ونر ہوگا. جی ٹائمر شروع کرتے ہیں اب. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جی رہ گیا کچھ؟ ایک رہ گیا، چلیں لگا دیں، یہ بھی لگا دیں. وہ لگایا تھا انہوں نے، وہ نیچے گر گیا، آپ لگا دیجیے دوبارہ. ماشاء اللہ. جی تو ایک دفعہ ری چیک کر لیں، لیکن اب آپ کو جو ہے وہ چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اجازت تو نہیں ہے، اب کیا چیک کریں. چلیں ماشاء اللہ. تو سب سے پہلے ہمارے سائم بھائی کی طرف آتے ہیں. ٹیم اے سے ہمارے ساتھ سائم بھائی موجود تھے. تو سائم بھائی سے سوال تھا کہ قرآن کریم کی 9ویں سورت کا آپ نے نام بتانا تھا، اور آپ نے ٹیگ لگا دیا ہے سورہ توبہ کا، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پھر آپ سے سوال تھا سورہ توبہ کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں، اور میرے پاس جو جواب ہے وہ ہے 129. اس کا جواب ہے ٹوٹل آیتوں کا آپ نے لگائی ہے 120، اور آپ کا یہ جواب غلط ہے. ٹوٹل الفاظ آپ نے بتائے ہیں 2852، اور میرے پاس بھی 2852، 2852 اس کا درست جواب ہے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. جی ٹوٹل الفاظ آپ نے بتائے، اور الفاظ تو آپ نے درست بتائے ہیں. اب ٹوٹل حروف کی طرف آتے ہیں. آپ نے حروف لگائے ہیں 12,464، 12464، اور آپ سے یہاں پر بھی غلطی ہو گئی ہے، جبکہ اس کا درست آنسر ہے 10990، یعنی 10,990. سورت کے ٹوٹل رکوع آپ نے بتانے تھے، اور آپ نے لگایا ہے 16 کا ٹیگ، جبکہ میرے پاس جو ہے وہ 16 لکھا ہوا ہے اس کا درست جواب، اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی اور سورت کا آپ نے بتانا تھا کہ کون سے شہر میں نازل ہوئی. شہر کا آپ نے نام بتانا تھا، مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں، تو آپ نے لگایا ہے مدینہ پاک. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اس طرح آپ سے 2 غلطیاں ہوئی، باقی آپ نے 4 درست جواب دیے. تو ماشاءاللہ یہ بھی چلیں ایک اچھا وہ ہے کہ آپ نے 4 جو ہے زیادہ جوابات درست دیے ہیں، کم غلطیاں کی ہیں. اب تو مسکرا دیں. ماشاءاللہ. اضحک اللہ سنک. جی اب ٹیم بی کی طرف آتے ہیں. زین العابدین بھائی کی طرف آتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے سوال کا جواب دینا تھا کہ سورت کا نام کیا ہے قرآن کریم کی 10ویں سورت کا، اور آپ نے لگایا ہے سورہ یونس، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سورہ یونس کی ٹوٹل آیتیں آپ نے بتانی تھی، اور آپ نے لگایا ہے 176 کا ٹیگ لگایا ہے، جبکہ اس کا درست جواب ہے 109، 109 اس میں ٹوٹل آیتیں ہیں. تو آپ سے ایک یہ غلطی ہو گئی ہے. اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں، تو آپ نے لگایا 1832 کا ٹیگ، اور یہی اس کا درست جواب ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال تھا آپ سے کہ ٹوٹل حروف بتانے ہیں سورہ یونس میں کتنے حروف ہیں، اور آپ نے 9099 آپ نے اس کا جواب دیا، اور یہ جواب بھی آپ کا درست ہے. سبحان اللہ. پھر آپ سے ٹوٹل رکوع کا پوچھا گیا کہ سورت میں کتنے رکوع ہیں، اور آپ نے لگا دیے ہیں 20 رکوع، جبکہ درست جواب ہے 11 رکوع. کیا جواب ہے درست؟ 11 رکوع ہیں سورت میں، سورہ یونس میں. اگلا سوال آپ سے تھا کہ سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی ہے، مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ پاک میں. آپ نے جواب دیا مکہ پاک، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اس طرح آپ سے بھی 2 غلطیاں ہوئی، ہمارے سائم بھائی سے بھی 2 غلطیاں ہوئی. آپ نے بھی 4 جواب درست دیے، آپ نے بھی 4 جواب درست دیے. تو آج کا فیصلہ ہو گیا کہ آج کا مقابلہ کون جیتا؟ دونوں جیت گئے. دونوں ٹیمیں ونر ہیں. ماشاءاللہ. جی بھائی بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا قرآن ٹائم. امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آج بھی آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. آپ نے اب یہ معمول کے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھنا ہے، اور آپ سے جو پچھلی ایپیسوڈز ہمارے پروگرام کی مس ہو گئی ہیں وہ آپ یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چل